बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी पहली किस्त जो है कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी है किस्त नंबर 2। तो आज देखेंगे कि हमारी किस्त नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है। वैसे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि शायद नावल्स वगैरह जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, यानी कि स्पेशली सब बोला जाता है कि लड़कियां नावल्स पढ़ती हैं वो अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर आप अच्छे नॉवेल्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे नॉवेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो नेगेटिव नॉवेल्स होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोगों को उनका थंबनेल नज़र आते तो आप लोग खुद ही समझ जाते कि उसके अंदर नॉवल कैसे है। तो इसलिए जो खुद इस तरह के नॉवेल्स को देखती हैं लड़कियां, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो इस तरह के जो नावल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नावल जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लिखने वाले जो हैं बहुत अच्छे नावल लिखते हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव दोनों किरदार होते हैं। कि आप अगर अच्छे यानी कि करोगे तो उसके रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव करोगे उसके रिज़ल्ट क्या मिलेगा। तो बहुत सारे जो अच्छी मेच्योर लड़कियाँ जो होती हैं, यानी कि जो सोच समझ रखने वाली होती हैं, उनको पता होता है कि यानी कि इससे हम लोगों ने नेगेटिव पॉइंट्स को लेना है या पॉजिटिव लेना है, ये हर किसी के अपने ऊपर होता है। तो इसलिए ये चीज़ बोलना कि नॉवेल्स पढ़ने वाली लड़कियां या नॉवेल्स को शेयर करने वाली लड़कियां वो गलत होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेन चीज़ आपकी अपना माइंड है कि आप किस तरह की चीज़ को देखना चाहते हो, आप किस तरह की चीज़ को जो है फॉलो करते हो। अगर खुद आप इस तरह के बहुत सारे, आपको पता है कि नॉवेल्स हमारे चैनल्स के ऊपर, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आपको नॉवेल्स करके के मिलते हैं जो कि जिनके थंबनेल्स को ही देख के पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या गन भरा हुआ है। तो अगर आप खुद उस चीज़ को चूज़ करते हो तो फिर जाहिर सी बात है कि गलत को खुद ही आप लोगों ने किया है। लेकिन बहुत सारे नावल जिनके अंदर एंटरटेनमेंट भी होती है, कहानी भी होती है, एक किरदार होते हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ बनाया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे नावल्स होते हैं जिनसे हमें पॉजिटिव जो है चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए जो भी नावल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि इस तरह का हो जिसके अंदर आपको एक अच्छी कहानी मिले, अच्छी स्टोरी मिले और अच्छे से आपका माइंड के अंदर एक अच्छी सोच भी बने। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नावल को। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, इससे आगे अब हम लोग शुरू करते हैं क्या होता है। और बहुत सारे यानी कि जो इश्क, माशूकियाँ, मोहब्बत, ये वो शादी से पहले कुछ भी आप करते हैं वो गलत ही है। चाहे वो नॉवेल्स के अंदर बताया जा रहा है, चाहे वैसे हो रहा है, वो गलत है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी के बाद सब कुछ जायज़ है, जबकि वो भी सिर्फ अपने शोहर के लिए और किसी के लिए नहीं। जबकि इसकी पुरशौक नजरें इसके चेहरे के खूबसूरत हदहाल का तारीफ कर रही थी, जिसमें सुर्खी गुली हुई थी। मान प्लीज छोड़ें, कोई आ जाएगा। इसकी नजरों से घबराते हुए धीमे लहजे में इससे इल्तिजा की थी, जैसे कोई नहीं आएगा, आप परेशान न हो जानेमान। इसकी गिर्द अपना हसारा और तंग करते हुए घबरू लहजे में बोला था। इसके लिए मान की नजरों का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वो हल्का सा इसकी तरफ झुका, जबकि वह इसे अपने चेहरे पर झुकता देखकर आंखें जोर से मीच की। इसे अपनी आंखें बंद करता देख इसके लब मुस्कुराए थे। तेरे चेहरे की ये घबराहट, तेरे ये शर्म व हया, तेरी इन मासूम निगाहों की अदा पर मेरा दिल हुआ फदा। अब तो बस एक ही इल्तिजा, तू मुझे खुद से ऐसे जोड़ कि तेरी सांसों से मेरी सांसें एक पल के लिए ना हो जुदा। इसके कान के करीब गुबरू सरगोशी करते कान की लौ पर अपने लब रखे और एक हाथ से इसकी कमर के गिरफ्त मजबूत करते, जबकि दूसरे से इसके केचल में मकबूल बाल खोले थे। खूबसूरत घुंघराले बाल लहर कर इसकी कमर पर गिरे, जिनकी खुशबू को अपनी सांसों में बसाते हुए इसकी सराहीदार गर्दन पर अपनी नाक को सहलाते वहां भीगे होंठ रखे थे। इसने मचल कर अपने दोनों हाथ इसके कंधों पर रखे। इसके लिए अब अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। इसे अपना दिल अपने हाथों की हथेलियों में धड़कता महसूस हो रहा था। मान, इसने गिरे सांस बढ़ते इसका नाम पुकारा था। हुक्म जानेमान। इसके पुकार पर मान ने इसकी गर्दन से चेहरा उठाया था और इसे ऐसे सांसें भरता देख जैसे खुद पर कंट्रोल खोता। इसने शबनी लबों पर जगह और अपनी शिद्दत न्यौछावर करने लगा। और इसकी शर्ट की कॉलर को सख्ती से अपनी मिट्टी में भींच गई और धीरे धीरे इसकी सांसों को पीते इसे खुद में जैसे गुम कर रहा था। इसके आसपास फिजा में मोहब्बत रक्स कर रही थी, जबकि आसमान से गिरती बारिश की बाक बूंदें इनकी पाकीज़ा इश्की गवाह थी। मान के जिक्र पर वो इसका लाल हुआ चेहरा देख चुकी थी, जिस पर इसका दिल
لگانے کو چاہ رہا تھا، لیکن پھر اس کے خفا ہو جانے کے ڈر سے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے اپنی معصوم سی بہن پر بہت پیار بھی آ رہا تھا، جس کا وہ اپنی عملی اظہار بھی کر کے ہنستے ہوئے اچانک اس کی نظریں پیچھے کھڑے مان پر پڑی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے اشاروں میں سے کچھ کہہ رہا تھا، جیسے سمجھنے سے پہلے تو اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر اس کے اصرار کرنے پر مان گئی، لیکن جاتے ہوئے اسے احسان یاد رکھنے کا اشارہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ مان کی حرکتوں کو یاد کرتے مسکراتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک کسی دیوار نما چیز سے ٹکرا گئی۔ ایک پل کے لیے تو اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے نظر آئے، لیکن جیسے ہی اس نے نظریں اٹھائی، سامنے موجود ہستی کو دیکھتے، اپنی حالت کا احساس کرتے اس کے گلابی گال رکنے لگے تھے۔ اس نے راستہ بدل کر نکلنا چاہا کہ سامنے والے نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا اور وہ کسی ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ درمیان میں رکھ کر فاصلہ کم کرنا چاہا، لیکن سامنے والا اپنی گرفت اور سخت کرتے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دیا۔ اس نے بے بس نگاہ سے اٹھا کر سامنے موجود وجود کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ جو وہ شرارت باہر اپنی بہن کے ساتھ سر انجام دے کر آئی تھی، اس پر الٹی پڑنے جا رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت اونچی بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی، جس پر جلی حروف میں شاہ انڈسٹری لکھا تھا۔ بہت سی جگہوں سے ریجیکٹ ہونے کے بعد یہ جگہ اس کی آخری امید تھی، لیکن اس عمارت کی اونچائی کو دیکھتے ہوئے اس کا چھوٹا سا دل اندر بہت گھبرا رہا تھا، پر اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ ریسپشن پر بیٹھی لڑکی نے اس سے انٹرویو کے بارے میں پوچھا، جس نے پہلے تو استریہ نظروں سے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا، پھر 9th فلور پر بتایا۔ اس سے قدم لفٹ کی جانب بڑھے۔ جب وہ اوپر پہنچی تو اسے ویٹنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہاں اس کے علاوہ بھی 2-3 اور لڑکی بیٹھی تھی، جن میں سے 2 تو ضرورت سے زیادہ ہی ماڈرن ڈریس میں تھی اور انہوں نے اپنے چہرے پر ڈھیر سارا میک اپ بھی لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے کسی اور ہی جھانکی مخلوق لگ رہی تھی، لیکن نہریں ایسے دکھا رہی تھی جیسے کہیں کی شہزادی ہو، جسے دیکھتے ہی اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ جبکہ ایک لڑکی سمپل ڈریس میں تھی، لیکن اس نے بھی دوپٹہ سر پر لینے کی جگہ گلے میں اوڑھ رکھا تھا، جس نے اسے دیکھ کر ہلکی سی اسمائل دی۔ بدلے میں وہ بھی مسکرا دی۔ ایک ایک کر کے سبھی اندر چلی گئی، بس لاسٹ میں وہی رہ گئی تھی۔ جب اس کا نام پکارا گیا، اس نے پہلے ایک لمبا سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کیا اور پھر اس کے روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کا انٹرویو ہونا تھا۔ اس نے دروازہ ہلکا سا نوک کیا تھا۔ کمنگ، ایک باری گھبرو آواز دروازے کے اس پار سے سنائی دی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود فائل اپنی پکڑ مضبوط کی اور آرام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر رکھی تھی، پتہ نہیں کیوں اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بالکل ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی، اور جب اس نے اپنی نظریں اٹھائی تو سامنے موجود ہستی کو دیکھتے ایک پل کے لیے ساخت ہو گئی۔ کریم کلر کے فارمل آفس ڈریس سوٹ میں وہ اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ وہاں پر جمع تھا، جبکہ اس کی اوشین بلو آئیز سامنے موجود فائل پر مذکور تھی۔ اس نے اسے بنا دیکھے ہی ایک ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جسے دیکھتے وہ ہوش میں آئی اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ایسے سب میں سے اس ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی، جبکہ سامنے والے کی مکمل توجہ ہاتھ میں موجود فائل پر تھی، جس میں سائن کرتے ہوئے اسے بند کیا اور اب اس کی طرف دیکھا، اور جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہوئی تھی ان نیلی خوبصورت آنکھوں کو دوبارہ دیکھنے کی، جنہوں نے کل رات سے ایک پل کے لیے بھی اسے سکون سے نہیں لینے دیا تھا۔ جب وہ ہسپتال سے گھر پہنچی تو شبنم بیگم نے اس کی ماں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے سے پریشانیاں واضح تھی، کیونکہ اسے گھر آتے ہوئے ضرورت سے زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی، پر اس کی کسی طرح اسے بلا لیا تھا، اور جب انہوں نے اس سے نوکری کو پوچھا تو اس نے نفی میں لایا، جس سے ان کے چہرے پر بھی مایوسی چھا گئی۔ لیکن اس نے ان کو امید لائی کہ کل وہ جس جگہ پر انٹرویو کے لیے جا رہی ہے وہاں اسے ضرور نوکری ملے گی۔ انہیں دوائیں دے کر سونے کی تاکید کر دی۔ وہ خود فریش ہونے واش روم چلی گئی، اور جب تک واپس آئی تو وہ سو چکی تھی۔ ان کے پاس ہی لیٹتے اس نے جیسے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو 2 نیلی آنکھیں جن میں سرخی چھائی تھی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی، اپنے ساتھ شبنم بیگم کو دیکھا جو ویسے ہی سوئی ہوئی تھی، پھر سر جھٹکتے ہوئے آنکھیں دوبارہ بند کی، لیکن پھر بھی وہی خوبصورت آساں آنکھیں سامنے آ گئی۔ اس بار وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کی باقی کی رات ایسی ہی کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جیسے دوبارہ دیکھنے کی چاہ اس کے دل نے کی تھی وہ اتنی جلدی اس کے سامنے آ جائے گا، اس نے سوچا بھی نہ۔ جبکہ اس نے خود کو ایسے تختے پر واشروم روم کے پیشانے پر بل لائی، اس نے پینسل سے ٹیبل کو بجاتے سے جیسے ہوش میں دلانا چاہا، جس میں وہ کامیاب ہوا۔ وہ ہجل ہوتے اپنا سر جھکا گئی تھی،
پھر خود کو کمپوز کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی، لیکن دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ واصف نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس میں اس نے اپنے ڈاکیومنٹس پکڑائے تھے۔ جی تو مس معروف حسن، آپ یہ جو آپ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ایک نظر اس کی فائل کو دیکھتے ہوئے اسپاٹ لے جاؤں بولا، جی مجھے ضرورت ہے اس جاب کی۔ ایک نظر ایسے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا جو بالکل بے تاثر تھا۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی معروفہ کو اس کے چہرے پر کوئی پہچان کی رمق نہیں ملی۔ لیکن آپ کو انفیکشن اس جاب کے لیے ناکافی ہے، کوالیفیکیشن اس جاب کے لیے ناکافی ہے۔ دوسرا، آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں، آپ کو یہ نوکری نہیں مل سکتی۔ اس کی فائل دوبارہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے صاف جواب دیا۔ لیکن سر، اس نے ابھی لب کھولنے کچھ کہنا چاہا کہ اس کے اشارے سے روک دیا۔ لیکن کچھ نہیں، ایک بار کہہ دینے کہ آپ کو یہ نوکری نہیں مل سکتی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ جبکہ اتنی سختی برتنے پر معروفہ کی آنکھوں پل میں لبنان آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ مشکل خود کو رونے سے باہر رکھتے ٹیبل سے اپنی فائل اٹھائے اور اٹھی اور آخری نگاہ اس بے رحم کے چہرے پر ڈالتے پلٹ گئی۔ اچھا رکیں ایک منٹ، ابھی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے دروازے تک پہنچی تھی کہ اسی پیچھے سے روکنے کے لیے بولا۔ معروفہ نے پلٹتے ہوئے ساری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو یہ جاب تو نہیں مل سکتی، لیکن میرے پاس آپ کے لیے دوسری جاب ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر امید کی کرن روشن ہوئی۔ جی سر، میں کرنے کو چاہتی ہوں۔ واپس ٹیبل کے قریب آتے ہوشی سے بولی، ٹھیک ہے، آپ کو اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر ریسیپشن سے مل جائے گا، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ لیکن سر، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اور جب آپ جوائن کریں گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ یو مین گو ناؤ۔ اس نے بات کو ختم اس سے جانے کا بولا تھا۔ وہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے پلٹ گئی اور اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک چمک تھی اور ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ۔ واصف نے پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی پہچان چکا تھا اور اس کے اپنے چہرے کو کھوجتی نظریں بھی، لیکن اس نے اپنا چہرہ بے تاثر ہی رکھا تھا۔ پھر جواب کے لیے انکار پر اس کی آنکھوں سے اترتی نیمی اس کی نگاہوں سے معفی نہیں تھی۔ شاید وہ بہت حد تک اس کی ڈپریشن کی وجہ بھی سمجھ چکا تھا، لیکن اسے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ پر پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے چہرے کی مایوسی واصف شاہ کو اچھی نہیں لگی، اس لیے اس نے اسے دوبارہ جاب کی آفر کی تھی۔ ویسے بھی کام کا برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا پی اے اکیلے سب کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، تو خود کے لیے ایک ہیلپ رکھنے کا سوچ رہا تھا جو اس کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دے سکے۔ اور جاب مل جائے گی تو خوشی میں اس کے چہرے پر اتنا سکون دیکھتے اسے بھی تسلی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے لیے ایک الگ سے احساس واصف شاہ کے اندر پیدا ہو رہا تھا جسے وہ ہمدردی کا نام دیتے ہوئے آنے والے وقت سے خود بھی انجان تھا۔ زارا واپس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ فون پر ضروری میسیجز بھی چیک کر رہا تھا جن میں اس کی غیر موجودگی میں ہونے والی تمام میٹنگز کی اپڈیٹس تھی۔ ان سب سے فارغ ہو کر اپنی چادر اپنی مضبوط کاندھوں پر اوڑھتے اور موبائل وغیرہ اٹھا کر ابھی باہر نکل ہی ہونا تھا جب دروازے کو ہلکا سا نوک کرتے ابھی یہ اندر داخل ہوئی اور اسے واپس جانے کے لیے کھڑا دیکھ اس کی آنکھوں پھرنے بھر آئی۔ اس نے ایک بھرپور نظر اپنے ہوبر بھائی پر ڈالی جو ہلکے گرے رنگ کے کلف لگے سوٹ جس کے اوپر اس نے ڈارک گرے شال اوڑھ رکھی تھی وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اسے اپنی ہی نظر نہ لگ جانے کے ڈر سے فوراً پہلے اپنی نظر پھیر لی۔ جب اس کو آتا دیکھ وہ شفقت سے مسکرایا، لالا کیا آپ آج جانا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں ابھی تو آپ کا زخم بھی صحیح سے ٹھیک نہیں ہوا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہاں آپ کا کون خیال رکھے گا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج رات بھی یہیں رک جائیں، کل صبح واپس چلے جائیے؟ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجہ میں بھی نمی گولی تھی۔ ادھر آئیں ہمارے پاس، اسے پیار سے اپنے پاس بلاتے کمرے میں موجود صوفے پہ بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے نرمی سے بولا، آپ جانتی ہیں نا بیا کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ پہلے کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے ہم نے؟ اس بار جواب نہیں تھا۔ تو گڑیا ہماری مجبوری بھی سمجھے، الیکشن بالکل سر پہ ہیں، اس میں ہمارے وہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے، اگر ہمارا جانا ضروری نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ جاتے۔ آپ تو ہماری ہمت ہیں، بتائیں اگر آپ ایسے روئیں گے تو ہم کیسے جا پائیں گے؟ پاس ہی پڑے ٹشو باکس سے ٹشو نکالتے ہوئے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ بتائیں آپ ہماری طاقت بننا پسند کریں یا کمزوری؟ اور اگر آپ کو یہ سب اچھا لگ رہا ہے تو ہم نہیں جائیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں ہم ہار ہی کیوں نہ جائیں۔ اللہ نہ کرے لالا، آپ کیوں ہارے، انشاءاللہ آپ ہی جیتیں گے۔ اس کی بات کے درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی باتوں اور مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو پھر رونے کے بجائے آپ ہمارے لیے دعا کریں، کریں گی دعا؟ جی لالا میں کروں گی اور انشاءاللہ آپ ہی جیتیں گے، وہ اس بار مسکرا کر بولی اور ابھی اس سے کچھ اور بھی کہتا کہ دروازے پر ایک بار پھر سے نوک ہوا تھا۔
آ جائیں۔ اس بار دروازے سے خان اندر داخل ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی نظریں جگائے رکھی تھی۔ سردار سائیں گاؤں میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کے لیے شاہ سائیں نے پنچایت بلائی ہے۔ خود وہ چھوٹے شاہ سائیں کے ساتھ چلے گئے ہیں اور مجھے آپ کو اطلاع کرنے کا بولا ہے کہ جانے سے پہلے آپ وہاں سے ہو کر جائیں، کیونکہ سردار ہونے کی وجہ سے آپ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اچھا تم ہمارا باہر انتظار کرو، ہم آتے ہیں۔ جی بہتر۔ اتنا کہتے ہوئے جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر چلا گیا۔ اچھا گڑیا ہم چلتے ہیں، اور اب آپ نے دوبارہ رونا نہیں، ٹھیک ہے؟ اسے ایک بار پھر سے پیار کر سے سمجھاتے، اپنے خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے سے اس کی خیریت کی دعا کرتے ہوئے ابی نے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی تھی۔ وہ چوکنس تھا، آس پاس راہداریوں میں دیکھتے ہوئے ایک کمرے کے داخل ہوا، اور جب وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور پھر دوبارہ اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ لیکن دو آنکھوں نے یہ منظر بڑے غور سے دیکھا، اور ان آنکھوں کی چمک اس کی آنے والی متعلقہ شامت کا پتہ بتا رہی تھی۔ گاؤں کے ایک کھلے میدان میں پنچایت لگ چکی تھی۔ سب لوگ حیران تھے حیدر شاہ کے یوں اچانک پنچایت بنانے پر۔ گاؤں کے تقریباً سبھی افراد کو وہاں بلایا گیا۔ میدان کے ایک طرف اونچے حصے میں یہاں درخت تھے، ان کی چھاؤں میں کرسیاں لگائی گئی تھیں، جن میں سے ایک پر حیدر شاہ اور ساتھ ہی ارجمنان شاہ اور موسیٰ شاہ بیٹھے تھے۔ دوسری طرف پنچایت کے باقی پنچ اور گاؤں کے 2-3 معزز بزرگان برجمع تھے۔ اب انتظار تھا تو بس زارب شاہ کا، جو جلد ہی ختم ہو گیا، کیونکہ بھیڑ کی ایک طرف قطار در قطار گاڑیاں آ کر رکی تھی، اور پھر پورے گاؤں نے اس سے نکلتے زارب شاہ کو دیکھا تھا۔ اونچا، لمبا، وجاہت کا منہ بولتا شخص، جس کے لیے ہر آنکھ میں ستائش تھی، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں ایسی کشش تھی کہ اسے پر اٹھنے والی ہر آنکھ دوبارہ جھکنے سے قاصر تھی۔ وہاں موجود تمام بزرگان کو سلام کرتے ہوئے سردار کی کرسی سنبھال چکا تھا، اور خان اس کے بالکل پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس معاملے میں شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ دائیں طرف سے ایک 55-60 سال کی بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی، جو شاید اس کی بیٹی تھی، جس نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا اور ساتھ ایک بچی، جس نے اس لڑکی کے ہاتھ کو سختی سے پکڑا تھا سامنے آتے ہوئے۔ جب اس بوڑھی عورت نے اپنے علاقائی لب و لہجے پنجابی میں بولنا شروع کیا، سردار سائیں، آپ میری 2 سال پہلے اپنے ہی حیض بندے رشید سردار سائیں، یہ میری بیٹی ہے، جس کی شادی میں نے 2 سال پہلے اسی گاؤں کے رشید خان سے کی تھی۔ میرے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ میں نے ان لوگوں کو جیز میں دے دی، جس کے بعد بھی یہ لوگ خوش نہیں تھے۔ میری شرخی اور زمین، میری بیٹی کی سانس اور شور اسے روز مارتے تھے۔ میری بیٹی، جس کے سر پر باپ کا سایہ تک نہ تھا، سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ پھر شادی کے پہلے سال جب اس کی گھر بیٹی پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے اسے مارا پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ جب میں ہاتھ پاؤں جوڑ کر اسے واپس چھوڑنے گئی تو میرے داماد نے یہ شرط رکھی کہ سغرا کے باپ کے نام پر جو زمین کا ٹکڑا ہے میرے کھانے پینے کا آخری سہارا ہے، وہ اس کے نام لگا دوں۔ میں نے اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے یہ بھی کر دیا، جس کے بعد یہ صرف 1 ماہ میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہا۔ اس کے بعد پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی ایک بار پھر امید سے تھی، لیکن پھر بھی ان پر ظالموں کو اس پر رحم نہ آیا۔ یہ لوگ دن رات مشینوں کی طرح اس سے کام کرواتے، اور اب جب اس کے گھر دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو اسے خدا کی مرضی سمجھنے کے بجائے میری بیٹی کو الزام دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں گھر سے نکال دیے کہ یہ صرف لڑکیاں پیدا کر سکتی ہے، ہماری نسل نہیں چلا سکتی۔ اب میرا داماد دوسری شادی کرنے چلا ہے، اور جب میں نے اپنی بیٹی سے روکنا چاہا تو طلاق کی دھمکی دینے لگا۔ اب تو میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں جو میں اس کے نام لگا کر اپنی بیٹی پر ہوتا ظلم روک سکوں۔ میں آج صبح اتنا کہتے ہی بوڑھی عورتوں نے لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ زارب شاہ کی نظر لڑکی کے معصوم چہرے پر ڈالی، جو زخموں سے چور تھا، اور دوسری اس درندے کی طرف جس کی طرف وہ بوڑھی عورت اشارہ کر رہی تھی، جس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی شرمندگی نہیں مل رہی تھی۔ الٹا وہ ماتھے پر تیور چڑھا کر دائی سے اس بوڑھی عورت کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی گھور رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے زارب کی گہری سبز کانچ سی آنکھوں میں لہو اتر آیا، جب ہاتھوں میں رگیں پھول کر واضح ہوئی، لیکن صبر کا دامن تھامتے ہوئے اس نے اپنے
रखने के मौका देते हुए इशारा किया। वो जब बोला तो इसके लहजा औरत के मुकाबले साफ था, मतलब वो पढ़ा लिखा था लेकिन सीरत में वो जाहिलों से बदतर था। सरदार साईं, औरत झूठ बोल रही है। सच तो यह है कि इसकी बेटी एक नंबर की बच्चा औरत है, जिसके बारे में मुझे कई लोगों से पता है, लेकिन मैं नजरअंदाज कर गया। लेकिन इस बार मैंने खुद इसके यार के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा, इसलिए मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। जबकि इसकी बात तो लड़की आंखों में आंसू लिए मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। और आप खुद सोचें, जिसकी माँ ऐसी बदचलन हो, बड़ी होकर इसकी बेटियां कैसे निकलेंगी। इसलिए मैंने इसे भी इसके साथ ही भेज दिया। वो क्या पता जैसी इसकी हरकतें हैं ये किसी और ही की औलाद भी। अभी इसकी बात मुकम्मल में नहीं, तो जब इसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी, जिसकी शिद्दत इतनी की थी कि जो साला मर्द अपने दराज कद कामत के साथ जमीन पर गिरा था और मुंह से खून के साथ दो दांत भी बाहर निकल गए थे, जबकि इसका गला और होंठ बुरी तरह से छिल गए थे। और ये बात सब इस कदर बरेक रफ्तारी से हुआ कि इसे अपना बचाव करना मौका ही न मिल सका। बस खबरदार, अगर अब तुमने एक और लफ्ज़ इस घटिया मुंह से निकाला तो हम यहाँ खड़े खड़े ही तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। कितने घटिया हो तुम, जो अपने ही मुंह से अपनी ही औलाद को गाली दे रहे हो। तुम जैसे बाप को तो डूब मर कर जाना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हैं साईं, मेरा बेटा ठीक कह रहा है, लड़की सच में चाल चलन की ठीक नहीं। आप इसे सजा देने के बजाय मेरे बेटे को मार रहे हैं। इसके साथ ही एक औरत जो चेहरे से ही मकार लग रही थी, रशीदा नामी आदमी के पास बैठते हुए ऊंची आवाज में बोली थी, बस एक और लफ्ज नहीं बोलेंगी आप। किसकी चाल चलन ठीक है और किसके नहीं हम अच्छे से जानते हैं। कम से कम आपको हमें ये बताने की जरूरत नहीं, और आप जैसा इस मासूम के साथ सलूक करती रही ये भी जानते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, एक औरत होकर दूसरी औरत के किरदार पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए। हमारी तरबियत हमें इजाज़त नहीं देती, वरना हम आपका ऐसा हश्र करते कि आपकी सारी जिंदगी याद रखती। अपना लहू रंग होती आंखें इसके चेहरे पर गाड़ते हुए वो घुरा कर बोला। इसके लहजे में ऐसी काट थी कि वो औरत सहम कर चुप हुई, जबकि इसकी गराहट को सुनते हुए वहां मौजूद लोगों ने अपने दिल थाम लिए। और तुम अभी के अभी इस मासूमों को आज़ाद करो, और ये ही नहीं, इनकी ज़मीनें में वापस माँ जी के नाम करो, और अपनी आधी जायदाद इन दो बच्चियों के नाम करके। इसके बाद इस गांव में तुम्हारा जो कुछ भी बचा है वो समेट कर अपनी माँ को लो और अपनी शक्ल गुम करो। और अगर तुमने कहीं दोबारा हमें इस गांव में नजर आए ना, तो तुम्हारे टुकड़े करके चील कौवों को खिला देंगे। अपने फैसला सुनाते हुए इसकी इल्तिजाई नजरें अंदाज करते हुए इसके कदम जो कि रहम की अपील कर रहा था। जब वो वापस मुड़ा तो वो लड़की इसके कदमे में आकर गिरी थी और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं साईं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। ऐसे तो मेरी बेटी के सर से बाप का साया उड़ जाएगा, और बिन बाप की बेटियों को क्या क्या अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मुझसे पूछें। साईं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना फैसला बदल दें। क्योंकि वो जानती थी कि सरदार ज़ारफ साहब ने जो फैसला किया, एक बार कर दिया वो पत्थर पर लकीर होते हैं, जिसे बदलना तकरीबन नामुमकिन से होता है। लेकिन गुड़िया, ये बिल्कुल भी आपके लायक नहीं, जो आपकी इज्जत पर घटिया इल्ज़ाम लग रहा है, यहाँ तक कि अपनी औलाद को भी अपना मानियत से इनकारी है। और आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हैं। अगर आपको बच्चियों की फिक्र है तो हम वादा करते हैं, इनका ख्याल हम खुद रखेंगे। इनकी परवरिश का सारा खर्चा भी हम उठाएंगे। इसकी जायदाद में से हिस्सा तो हमने सिर्फ इनका हक दिलवाने के लिए रखवाया है। नहीं तो नहीं साईं, मैं जानती हूँ ये सब कुछ आप सिर्फ हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें आपका अपना कोई लालच नहीं, और ये भी जानती हूँ ये अच्छा इंसान नहीं, लेकिन मेरी बेटियों का बाप तो है ना, और मैं बाप के जिंदा होते अपनी बच्चियों को यतीम नहीं करना चाहती। वह जोर कतार रोते हुए बोली। इसकी बात पर ज़ारब ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ बीची थी और आंखें बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। ठीक है, सिर्फ आपकी खातिर हम इसे ये आखिरी मौका दे देंगे। इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे खड़ा होने का इशारा करते पलटा और अपनी सब्ज कांच की आंखें रशीद की जख्मी चेहरे पर गाड़ते हुए बोला, जॉब जमीन पर दोनों हाथ जोड़े बैठा था। देख लो इस लड़की का जफर, जिस पर तुमने बेशुमार जुल्म किए, सिर्फ अपनी औलाद की खातिर आज भी तुम्हारे साथ समझौता करने को तैयार है। जो सिर्फ ऐसी ही की नहीं, तुम्हारी भी औलाद है, और औलाद भी वो जो खुदा की रहमत है, जो तुम्हारी बख्शिश का जरिया है। अल्लाह के रसूल और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अल्लाह किसी इंसान से बहुत ज़्यादा खुश होता है तो इसे इनाम में बेटी की रहमत से नवाजता है। और दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे जैसे होते हैं जो अल्लाह की रहमत को ज़हमत समझते हुए दुत्कार देते हैं। हम सरदार ज़ारब शाह आज से सारे गांव के सामने इसे अपनी बहन कहते हैं। सिर्फ इसकी और तुम्हारी
बच्चों की हाथों तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहे हैं, और अगर अब भी तुमने अपनी हरकत से ना सुधारी तो दोबारा इसके साथ कोई बुरा सलूक करने का सोचा भी तो याद रखना, बिना तुम्हें अपनी सफाई का मौका दिए ऐसी जगह लेकर जाके मारेंगे कि मौत से भी पनाह मांगोगे। जबकि वो जिसकी साड़ी अकड़ एक थप्पड़ से ही गिर गई थी, अब शर्मिंदगी सर झुकाए बैठा था, सीधा इसकी कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दें साईं, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी बेटियों को हमेशा सीने से लगा के रखूंगा। इसके फैसला बदलने पर पूरे गांव समेत इन दोनों माँ बेटी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल गई और लबों पर इसके लिए दुआएं थी। जबकि गांव वालों की आंखों में अपने पोते के लिए इतनी इज्जत एहतराम देखकर हैदर शाह का सीना फखर से कुछ और चौड़ा हुआ। अर्जमान और मूसा शाह के चेहरे पर भी आसूदा मुस्कुराहट थी, जबकि ये सब देखकर दो आंखों में बरसों से जलती हसद की आंख में कुछ और इजाफा हुआ। ज़ारब जब घर से पंचायत के लिए निकलने लगा तो इसने हान से इस अचानक पंचायत बुलाने की वजह पूछी, तो फिर जो कुछ भी दादा साईं ने इसे बताया सब कुछ इसने ज़ारब को एक गोश गुजार लिया। इसने पूरा मामला सुनते हुए हान से इस रशीद नामी आदमी, इस बुरी औरत, उसकी बेटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन निकालने का बोला, जिस पर अमल करते हुए खान ने अपने बंदों को फौरन इस काम में लगाया था, क्योंकि ज़ारब शाह तब तक कोई फैसला नहीं सुनाता था जब तक खुद मामले की तह तक न पहुंच जाए, और आधे घंटे के अंदर ही सारी मालूमात इसके सामने हाजिर थी। रशीद एक नंबर कमीना घटिया इंसान था जो अपनी बीवी पर बेजा जुल्म करता था, और इस सब में इसकी माँ भी बराबर शरीक थी। लगातार दो बेटियां होने से अपनी बीवी को घर से निकाल चुका था और चंद दिन में दूसरी शादी करने वाला था, जबकि दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत थी जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, सवाए एक बेटी के, जिसे इसके शोहर ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। तो फैसला पंचायत से पहले ही पहुंचने से पहले हो चुका था। वहाँ तो सिर्फ एक कार्रवाई पूरी होनी थी, लेकिन इस लड़की के ऐसे अपने कदमों में बैठकर एहतजाज करने पर इसे अपना फैसला बदलना पड़ा था। ज़मरान हॉल में सोफे पर बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठा एलसीडी मैच देख रहा था जब अचानक ज़रमीनी इसके सामने आके खड़ी हुई थी। इसके हाथ में कुछ पेपर्स थे जो इसके चेहरे के सामने लहराते हुए बोली, ये सब आपने किया है? ज़मरान एक नज़र इन पेपर्स पर डालते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से से सुर हो रहा था, जबकि सुरमई आंखों में हल्की सी नीवी थी। नहीं, ये मैंने नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं ऐसे क्यों करूँगा? वो अपने इस कारनामे से साफ मुकर गया, जबकि इसके ऐसे साफ झूठ बोलने पर ज़रमीनी गुस्से में कुछ और इजाफा हुआ था। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बता दें कि ये आपने कहीं किया है, क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ पक्का सबूत है जिससे ये साबित होता है कि ये सब आपने किया है। इसके सबूत वाली बात पर ज़मरान के चेहरे का रंग बदला था, जिससे मुस्कुराहट छिपाता वो एहतियात से सोफे से उठता, खुद को इसकी पहुंच से दूर करते हुए दोबारा नफी में सर हिला रहा था। अब ज़रमीनी की बस थी। इसके बाद जो इसके हाथ में आता था इसने उठाकर ज़मरान पर मारा, जबकि इस जलाली रूप में आता देखकर वो कहते लगाता किचन की तरफ भागा और सीधा जाकर नजमा बेगम, असलीम बेगम के पीछे छुपा था। प्लीज़ मामा, छोटी माँ, मुझे अपनी इस जलादी बेटी से बचाएं, वरना आज ये आपके प्यारे और हैंडसम बेटे का कत्ल कर देगी। वो दोनों जो रात के खाने की तैयारी कर रही थी इस अचानक आफत पर बौछला करेगी। तभी हाथ में वार्ड्स लिए ज़मीनी भी किचन में दाखिल। मम्मा हट जाए सामने से, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे हुआ क्या है? पहले हमें तो कुछ बताओ तो सही। अज़मी बेगम इन दोनों को ऐसा देख आजिज़ी से बोली थी, जबकि नजमा बेगम ने बेटी की इस बदतमीजी पर आंखें निकाली, जिसका ज़रमीनी ने ज़रा भी असर नहीं लिया, लिए बगैर एक बार फिर इसे पकड़ने की कोशिश की। मामा, बड़ी माँ, ये देखें, इन्होंने मेरी नोट्स का क्या हाल किया है। अपनी आंखों में आंसू लिए इन दोनों को वो पेपर्स दिखाते हुए जैसे ज़मरान की शिकायत लगाई थी, जिस पर कलरफुल मार्क करके कार्टून और खाने पीने की चीज़ें बनाई हुई थी। ये सब देख के दोनों के मुंह हैरत से खुल गए, जबकि ज़मरान के मुंह के नीचे ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, और जब इन दोनों ने इसकी तरफ देखा तो फौरन चेहरे पर मुस्किनी ताहिर करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। अज़मी बेगम, जो बेटे की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थी, इसके चेहरे की मुसीबत पर यकीन न करते हुए उसे घूर कर देखा था। ऐसा भी तो हो सकता है यह ज़मरान न किया हो। वो भला क्यों करेगा ऐसा? वजह बताओ। जबकि नजमा बेगम की इसकी हमायत में बोली, मम्मा मेरे पास सबूत है, ये इन्होंने नहीं किया। अच्छा दिखाओ फिर हमें। इससे पहले वो इन दोनों को कुछ दिखाती अज़ीम बेगम ने साथ साथ बाबा साईं के हाथों में भी इसकी दुर्गत बंद थी और इसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए बाहर की तरफ भागा था। अपना फ़ोन लेने के लिए वो इसके पीछे भागी, जबकि वो दोनों इनके पीछे से वार्डन देती ही रहेगी। वो भागते हुए से बाहर लॉन में आ गया, जहाँ माली बाबा पाइप लगाकर पौधों को पानी दे रहा था। साथ एक छोटी बाल्टी में गदला सा पानी पड़ा था, जिसमें शायद उन्होंने पौधों की सफाई के बाद मिट्टी वाला हाथ डाले थे।
اور اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی باہر پہلی نظر اس بالٹی پر پڑتے ہی اسے اٹھا لیا، جبکہ اسے بالٹی اٹھاتا دیکھ کر زبران نے مین ڈور کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ بالٹی لیتی اس کے پیچھے بھاگی اور بنا دیکھے ہی وہ گندا پانی اس کی طرف چھلا دیا۔ وہ اسے پانی اچھلاتا دیکھ کر سائڈ پر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ گندا پانی باہر سے اندر داخل ہوتے والی ہستی کا چہرہ اور کپڑوں پر بری طرح بھگا گیا۔ زبران کی جب ہنستے ہوئے پیچھے دیکھا تو سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کا سانس اوپر کے اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گیا، جبکہ زربینی کے ہاتھ سے بالٹی چھوٹ کر اس کے قدموں میں گری تھی اور اسے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سامنے کھڑے خان کو، جس کا چہرہ اور کپڑے بری طرح بھیگ چکے تھے۔ اگر خان ادھر تھا تو مطلب زارب بھائی بھی یہیں کہیں تھا، اور انہیں ڈر بھی اصل اسی سے لگ رہا تھا۔ زارب سے پڑنے والی ڈانٹ کو سوچ کر دیوران کے ساتھ ساتھ زرمینی کی سانسیں بھی خشک ہو گئی تھی۔ ویسے تو زارب گھر والوں پر زیادہ غصہ نہیں کرتا تھا، لیکن سب اس کی نیچر سے واقف تھے۔ اگر اسے کوئی چیز بری لگ جاتی تو کسی کی بھی خیر نہیں ہوتی تھی، اور تھوڑا الگ قسم کا بندہ تھا، کبھی انتہا کا نرم، کبھی پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور حویلی میں واحد شخص تھا جس کے آگے دادا سائیں بھی کچھ نہیں بول پاتے تھے۔ اس لیے سب کی سامنے خاص بات پر دھیان رکھتے ہوئے اسے کوئی بات بری نہ لگے، اور اب خان کی یہ حالت دیکھ جو اس کا خاص آدمی تھا، اس کا ریئیکشن کے بارے میں سوچ کے دونوں کی جان جا رہی تھی۔ فی الحال اپنی لڑائی کو ایک سائڈ پر رکھے رہنے نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے ایک ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ پھر اس پر عمل کرتے ہوئے ایک ساتھ خان کے پاس پہنچے۔ سوری خان لالا، ہم نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ زرمین نے اپنے لہجے میں لجاجت پیدا کرتی معصومت بولی، جس میں زبران نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں لالا، ہم نے یہ سب جان بوجھ کے نہیں کیا، پلیز اس بارے میں زارب لالا کو کچھ مت بتائیے گا، وہ بہت غصہ کریں گے۔ زبران تو باقاعدہ ترلوں پر ہی اتر آیا، اور زرمین نے تو بھی ہاں میں ہاتھ ملانے لگی۔ نظر بچا کر کھنی ماری اس نے اپنے بازو کو سلاتے ہوئے گولی سنوا دا، جس کے بدلے زبران نے بھی اسے گور کر دیکھا، پھر خان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسے سمجھتے ہوئے خان ایک نظر خان کے دیکھتی ہوئی بولی، جو اب سر جھکائے ہی کھڑا تھا۔ ہاں خان لالا، اس بارے میں زارب لالا کو کچھ مت بتائیے گا، پلیز۔ اس کے تن لمبا پلیز کہنے پر خان نے نظر اٹھا کر پہلے زبران اور بعد میں زرمینی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی بھی رو دے گی، اور ایک نظر اپنے سفید بھیگی کپڑوں کی طرف، جس پر مٹی کے بدنما داغ لگ گئے تھے، جبکہ اسے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتا دیکھ ان دونوں کو ایک بار شرمندگی نے گھیرا۔ پلیز دونوں ایک ساتھ بولے، جبکہ وہ تو ان سرمی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر فوراً نظریں جھکا گیا تھا۔ چھوٹے سائیں بی بی جی، سردار سائیں سے اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، اور پلیز مجھے راستہ دیں، مجھے سردار سائیں نے ایک بہت ضروری فائل لینے بھیجا تھا اور میرا باہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور سے جگہ آئی سے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر دونوں کا کچھ حوصلہ ہوا۔ تو آپ ہمیں کیا نہیں بتائیں گے شیر خان؟ ابھی انہوں نے صحیح سے سکھ سانس بھی نہیں لیا تھا جب انہیں زارب شاہ کی کرہد آواز سنائی دی۔ وہ پنچایت سے فارغ ہو کر سیدھا شہر کے لیے نکلے تھے، لیکن ابھی وہ گاؤں کی حدود میں ہی تھی کہ زارب کو یاد آیا وہ اپنی ضروری فائل لانا بھول گیا، جس میں بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے۔ اس نے ڈرائیور کو واپس حویلی چلنے کا بولا۔ ویسے بھی حویلی کے اندر فائل لینے وہ خود جانے والا تھا، لیکن عین ٹائم پر اس سے امپورٹنٹ کال آ گئی، جس کی وجہ سے اس نے خان کو فائل لانے کا بولا۔ لیکن جب وہ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی نہ آیا تو خود ہی اسے دیکھنے اس کے پیچھے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی کے اندر جاتا، اسے راستے میں ہی خان کے ساتھ زرمینی اور زبران کھڑے نظر آئے۔ خان کی طرف اس کی درپیٹ تھی، جبکہ زبران اور زرمینی سامنے کھڑے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ وہ اندر جانے کے بجائے اس کی طرف آ ہی گیا۔ ان کا پورا دھیان خان کی طرف تھا، اس لیے وہ زارب کو اپنی طرف آتا ہوا نہیں دیکھتے۔ وہ زبران اور زرمینی کی باتیں تو نہ سن سکا، لیکن اس کی سماعت سے خان کے آخری جملے ٹکرائے تھے، اس لیے اصل بات جاننے کے لیے اس نے اپنے لہجے میں کرختی پیدا کرتے ہوئے ذرا سختی سے پوچھا، جبکہ اس کی آواز سن کر زار اور زبران نے سامنے دیکھا اور خان کے پیچھے زارب کو کھڑا دیکھ کے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جب خان نے اپنا رخ موڑا، کیونکہ اب زارب کچھ بھی چھپانا فضول تھا، زارب شاہ نے پہلے اس کے چہرے اور پھر کپڑے کو دیکھا جو تقریباً پورے خراب ہو چکے تھے، اور پھر زارا اور زہران کی طرف جو اب سر جگائے کھڑے تھے، اور اب معاملہ سمجھنے دیر نہیں لگی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ زارب شاہ کو ان کی یہ حرکت ذرا پسند نہیں آئی تھی، اس لیے ان سے سختی سے پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں نرمی مفقود تھی۔ وہ لالا، زبران نے منہ کھول کر کچھ کہنا چاہا، لیکن زارب کی آنکھوں میں چھپائی وحشت دیکھ لفظ اس کے حلقے میں ہی نکلنے سے انکار کر دے دے۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ ہم پوچھ رہے ہیں کس نے کیا ہے؟ اس بار غرا کر بولا تھا۔ اس کی غراہٹ پر زبران اپنے قدموں میں کھڑا پورا کس سے کام گیا، جبکہ
زر کا دل اب بالکل بند ہونے کے قریب تھا۔ اس نے ایک نظر کامتی ہوئی زر پر ڈالی، پھر دھیرے سے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ زارب کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، ورنہ سارا الزام اپنے اوپر لے لیتا۔ ویسے بھی اسے یقین تھا کہ اس کے مقابلے زر کو کم ڈانٹ پڑے گی، اس لیے اس نے سچ بتانا ہی بہتر سمجھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ سچ کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ اس کے اشارے کرنے پر اس نے اپنا رخ زر کی طرف کیا، جس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں دیکھتے وہ تھوڑا نرم پڑا تھا۔ زرمینی گڑی، یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ نے یہ اس بار تھوڑی نرمی سے بولا تھا، لیکن چہرہ ابھی سپاٹ تھا۔ زارب لالا، میں نے یہ جان کر نہیں کیا، بلکہ غلطی سے ہو گیا۔ میں نے پانی خان لالا پر نہیں پھینکنا تھا۔ یقین کریں، میرا وہ مشکل ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کرتے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ جبکہ اس کو ایسا روتا دیکھ کر زبران تو اپنے دامت ہو رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سب کا اصل ذمہ دار وہی تھا۔ لالا، وہ ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زارب نے ہاتھ کے اشارے چپ رہنے کو بولا۔ اچھا، ادھر آئے میرے پاس۔ ایسے کیوں زور قطار روتا دیکھ نرم پڑتے ہی پیار سے اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز میں نرمی محسوس کرتے اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھایا، ایک طرف اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے تھوڑے قریب آئی۔ لیکن اسے ابھی بھی زارب شاہ سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اسے نظریں جھکائے رکھی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ رونا بند کریں اور ہم سے ڈرنا بھی۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بس ہمیں سچ سے پوری بات بتائیں کہ یہ سب کیسے اور آپ نے پانی کے ساتھ کیا کر رہی تھی، اور ہم صرف سچ سنیں گے۔ زرمینی نے چہرہ اٹھا کر پہلے زارب کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر زبران کی طرف، جسے اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی شامت آنے والی ہے۔ پھر زرمینی نے اس کا ڈر بالکل سچ کر دکھایا اور شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سچ سے زارب کو بتا دی تھی۔ لالا نے میری پوری ایک ہفتے کی محنت کو مٹی میں ملا دیا۔ میں نے بہت محنت سے وہ نوٹس بنائے تھے اور انہوں نے ایک پل میں سب ضائع کر دیا۔ اوپر سے میرا امتحان بھی قریب ہے، اب میں کیا کروں گی؟ اپنے برباد ہوئے نوٹس کو یاد کر کے ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ اب آپ کچھ نہیں کریں گی، جس نے یہ سب خراب کیا ہے وہی ٹھیک کرے گا۔ اپنا غصے سے سرخ ہوئی آنکھوں زبران پر گاڑتے ہوئے اپنے ساتھ لگاتے چپ کروا دیا تھا۔ آپ کے نوٹس جو انہوں نے خراب کیے ہیں وہی آپ کو 2 دن کے اندر دوبارہ تیار کر کے دیں گے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، اگر یہ آپ کو دوبارہ تنگ کرے تو ہمیں بتائیے گا، ہم خبر لے لیں گے ان کی ٹھیک سے۔ اب آپ ریلیکس ہو کر اندر جائیں اور دوبارہ رونے کی ضرورت نہیں اور نہ ٹینشن لینے کی۔ اس بار ہلکا سا مسکرا کر بولا تھا۔ جی لالا، وہ تابعداری سے سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن جاتے ہوئے ایک نظر زبران کو دیکھنا نہیں بھولی، جو اب رونے والی شکل بنا کر کھڑا تھا، جسے دیکھ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی لب دبا گئی تھی۔ جائیں خان، آپ بھی کپڑے تبدیل کر لیں، پھر ہمیں شہر کے لیے بھی نکلنا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ جی سردار سائیں، وہ حکم بجا لاتے فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہی دوبارہ زبران کی طرف متوجہ ہوا۔ زبران شاہ، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ کیا حرکت کی تھی؟ آپ نے کیوں زرمینی کے نوٹس خراب کیے؟ وہ لالا، ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا، بس اسی کا بدلہ لینے کے لیے، اپنا جملہ مکمل کرنے کے لیے آخری لفظوں میں ہی کہیں منہ گیا۔ نہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، یا پھر آپ سب کو زیب دیتے ہیں بدلہ وغیرہ؟ وٹ ربش! اور چھوٹی بہنوں سے بدلہ کون لیتا ہے ایسے ہی اس کی محنت ضائع کر کے؟ جبکہ اس کی ساری بات چھوڑ اس نے بہن والی بات پر سر اٹھایا، دل میں فوراً لا حول ولا قوت پڑا۔ سوری لالا، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن پلیز یہ نوٹس بنانے والی بات نہ کریں۔ میں کیسے کروں گا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں مجھے میرے خود کے بھی ایگزام ہیں، ایسے میں میرے پاس وقت بس ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ سب آپ کے ان نوٹس خراب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ وہ نوٹس آپ ہی بنائیں گے اور سزا کے طور پر آپ کو اس ماہ پاکٹ منی بھی آدھی ہی ملے گی۔ لیکن لالا، لیکن کچھ نہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ بنا اسے دوسری بات کرنے کا موقع دیتے اپنی بات مکمل کرتے اس نے اپنا رخ موڑ لیا، جب بلا ارادہ ہی اس کی نظر ابرش پہ پڑی تھی، جو اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اور اسے دیکھتے ہی فوراً پردہ برابر کرتی پیچھے ہوگی۔ جبکہ اس کو ایسا کرتا دیکھ زارب شاہ نے پرسوچ نظروں سے اس بند کھڑکی کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے اتنا کیوں ڈرتی ہے۔ پھر کچھ کلیت کی وجہ سے اپنی پرسوچ کو پشت ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ انہیں رات ہونے والے سے پہلے شہر پہنچنا تھا۔ دوسری طرف ابرش نے زبران کو زرمینی کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو وہ اس کے پیچھے جانے لگی، یہ بتانے کہ اس کی زارا اس کے کمرے میں ہے، اگر اسے کوئی کام ہے تو اسے بتا دے، لیکن پھر اسے آس پاس دھیان دیتے اسے چوروں کی طرح چھپ چھپا کر داخل ہوتا دیکھ سوچ کر وہیں ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب وہ باہر آیا تو وہ خود پلر کے پیچھے چھپتے موبائل اس کی ویڈیو بنا لی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ہوئی بات زارا لفظ بر لفظ بتا چکی تھی۔
اسے اپنے بھائی پر اتنا یقین تو تھا کہ وہ اپنی یہ بیزتی ایسے نہیں بھولے گا، بدلہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور ایسے چھپ کر زارا کے کمرے میں جاتا دیکھ اس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اسے پتا تھا وہ ان کے سامنے کبھی نہیں مانے گا، اس لیے ثبوت کے طور پر ویڈیو بنائی تھی تاکہ بعد میں مکر نہ سکے۔ دوسرے اس سے بنا کچھ کیے ہی اپنا بدلہ بھی پورا ہو رہا تھا۔ وہ جو روز روز واسم سے اس کی شکایت لگاتا تھا، جس کی وجہ سے اس سے ایک دو بار ہلکی سی ڈانٹ بھی پڑی تھی، جب یہ ویڈیوز بابا سائیں کو دکھاتی اور اس کے بعد جو ان کے ہاتھ اس کی درگت بنی تھی، یہ سوچ کر اسے اندر سے ایک کمینگی سی خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ پلر کے پیچھے سے نکلی، فوراً اپنے کمرے سے زر کو بلا لائی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے میں پہنچی، زر کے ضروری نوٹس جو اس کے بہت محنت سے بنائے تھے، ان کا حشر دیکھ کر اسے کافی دکھ ہوا۔ زرمینہ تو سیدھا زوران کے پاس پہنچی، لیکن ابرش اس کے سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ دور سے ہی انہیں لڑتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ زر کو اسے بتائے ہے تو پھر اس کی خیر نہیں تھی، اور پھر اسے باہر بھاگتا دیکھ کر اس نے ان کے پیچھے جانے کے بجائے اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا، جس کی کھڑکی سے لون کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہی زارب کو آتا دیکھ کر اس کی شوخی ڈر میں بدل گئی۔ اب اسے ان کی باتیں تو صحیح سے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ان کے چہروں سے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ زارب نے زرمینے کو کوئی زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اسے ہنستے ہوئے جاتا دیکھ اس نے رب کا شکر ادا کیا، اور اپنے بھائی کی رونے والی شکل دیکھ کر یہ بھی سمجھ گئی کہ زارب نے اسے ضرور کوئی سزا سنائی ہے۔ وہ کھل کر ہنسی، ایکسائٹ سی انہیں دیکھ رہی تھی جو اب وہیں کھڑے کچھ بات کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ زر کے کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی تاکہ سارا معاملہ جان کر آخر وہاں ہوا کیا، اور اسپیشلی زارب شاہ نے اس سے کیا کہا۔ ابھی وہاں سے ہٹتی تبھی زارب اچانک مڑا، اور اس کی نظر خود پر پڑتی دیکھ کر اس نے مسکراتے لب فوراً سکڑے تھے، اور ایک نظر اس کی سرخ وحشت سے بھری ہری آنکھوں کو دیکھ کر کپکا کر پردے برابر کرتی پیچھے ہو گئی۔ اس کا معصوم سا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے وہاں ویسے ہی زارب سے بہت ڈر لگتا تھا، اوپر سے اس کی وحشت ٹپکتی آنکھیں جو کسی کی بھی جان نکال سکتی تھی، انہیں دیکھ کر اس کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ وہ جو زر کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، ڈر کی وجہ سے سب بھول گئی۔ یہ منظر تھا ایک ایسے گودام کا جو سالوں سے بند پڑا تھا، جس کے ایک کمرے میں کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو کرسی پر رسی سے باندھ رکھا تھا۔ وہ لوگ اس سے کچھ پوچھ تاچھ کر رہے تھے، جس پر مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ انہیں کچھ پوچھ تاچھ کرتے وقت گزر گیا، لیکن کوئی حوصلہ افزا بات پتہ نہیں ملی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، ہر طرف کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کیونکہ یہ تاریک راتوں کے دن تھے، اس لیے آسمان سے چاند غائب تھا، اور ایسے ہی دور کوئی روشنی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ یہ گودام شہر سے کافی فاصلے پر جنگل اور سنسان علاقے میں بنا تھا، اس لیے ہر طرف خاموشی ہی، بس جانوروں کی آواز سنائی دیتی تھی یا پھر اس آدمی کی چیخنے کی۔ وہ لوگ کبھی اس سے پوچھ ہی رہے تھے کہ اس خوفناک خاموشی میں کمرے سے باہر کچھ قدموں کی آواز ابھری، جو دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی، اور اس کے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کمرے میں 3 افراد داخل ہوئے۔ وہ کمرے میں 0 واٹ بلب کی ہلکی سی روشنی تھی، جس میں کسی کا بھی چہرہ پہچاننا مشکل تھا، لیکن کمرے میں موجود افراد بنا دیکھے ہی آنے والے کو پہچان چکے تھے، اس لیے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر عزت سے سلام کرتے ہوئے اسے کرسی پیش کی تھی، جس پر جمع ہوتے سب سے پہلے اس نے سگریٹ سلگائی، جبکہ اب بلب کے قریب ہونے سے ہلکا سا اس کا چہرہ واضح ہو رہا تھا، اور جو دونوں نوجوان اس کے ساتھ آئے تھے کرسی کے دائیں بائیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت سامنے بندے آدمی کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ وہ جو وہاں دوسرے افراد کی مار سے نہیں ڈرا تھا، ان آنکھوں میں اتری سرخی سے ڈر گیا، کیونکہ اسے ان میں اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ جب کمرے میں اس کی گھبرو آواز ابھری، کچھ بتایا اس نے، بولتے ہوئے اس کے منہ اور ناک دھواں نکل رہا تھا۔ وہ جو کمرے میں موجود اندھیرے سے نظر ہو رہا تھا، نہیں سرکار، ہم نے بہت کوشش کی، حالانکہ اسے بہت مارا بھی، لیکن یہ بس یہی کہہ رہا ہے کچھ نہیں جانتا اس بارے میں۔ ایک آدمی نے اس سے ادب سے جواب دیا، ایسے نہیں بولے گا۔ ایسے تو میں اس کی دائیں طرف کھڑے جو اتنا کہہ کر ابھی آگے بڑھنے ہی لگا، جب اس نے نظر اس کی طرف بڑھی تو اس میں واضح تنویر تھی، اور جو ایسے لوگوں کے لیے موت کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کے نام سن کر ہی دہشت تھوڑا تھوڑا کانپتے تھے۔ اس کی ایک نظر کے اشارے پر ہی سر جھکا کر دوبارہ پیچھے ہوا۔ اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جو سمجھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو ہاتھ میں ایک تیلی نما برتن تھا، جس کے اندر کوئی محلول تھا۔ اس کے وہ لا کر دونوں کرسیوں کے درمیان موجود لکڑی کی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ دیا اور خود پیچھے ہو گیا۔ تمہارے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر تم کچھ جانتے ہو تو ہمیشہ سچ بتا دو۔
ورنہ اس کے بعد اپنا انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کے کارڈدار لہجے میں پوچھا، جسے سن کر وہ آدمی ایک پل کے لیے تو ڈر گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، مار ہی دے گا تو انہوں نے سچ جان کر بھی مار دینا ہے۔ اس لیے اس نے پھر سے نقل میں سر ہلایا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ سامنے بیٹھے شخص کو مارنے سے زیادہ تڑپانے میں مزہ آتا ہے، اور اگر وہ یہ جانتا تو انکار کرنے کی غلطی بھی نہ کرتا۔ اس کے اندر یہ انکار پر سامنے والے کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان آئی تھی۔ پھر اس نے اپنی ایک آدمی کو اس کے دائیں بازو کھول کر اس برتن میں رکھنے کا بولا، جس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ایسے کیا، اور جیسے اس کا ہاتھ محلول کے اندر گیا وہ پوری جگہ اس کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ بتاتا ہوں، پلیز میرا ہاتھ نکالو۔ جب درد برداشت سے باہر ہوا تو چیخ کر بولا۔ جب وہ اس کے سامنے ریلیکس انداز میں بیٹھا اب دوسرا سگریٹ سلگا رہا تھا، اس کا اپنا ہاتھ کھینچ کر کوشش کی، لیکن وہ ایسے نہیں کر سکا کیونکہ اس آدمی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، پہلے میرے ہاتھ باہر نکالو۔ اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جس نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کی حالت دیکھ کر وہاں تمام آدمیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سوائے اس کے جواب سامنے بیٹھا مزے سے سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے ہاتھ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے وہ کافی پسند آیا ہو۔ اس کا ہاتھ جس پر اوپری جلد بری طرح سے گل چکی تھی، بلکہ اس میں اندر کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی، اسے دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی یہ حالت برتن میں موجود محلول کی وجہ سے ہوئی تھی، جو کہ تیزاب تھا، اور اگر اس کا ہاتھ تھوڑی دیر اور اس میں رہ جاتا تو ہڈیاں بھی گل جانی تھی۔ بولو، اس کا رونا چیخنا سب کچھ نظر انداز کرتا بے رحمی سے دوبارہ سوال کیا، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو ہمدردی کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ درد کی شدت کی وجہ سے منہ سے الفاظ رک رک کے نکل رہے تھے۔ آج سے 18-20 سال پہلے ہمیں یہ کام ملا تھا۔ ہمارا باس 2-3 ساتھی نے مل کر جسے انجام دیا تھا۔ ہمیں بس ایک پتہ دیا تھا کہ جہاں اس عورت کو اغوا کر کے پہنچانے کا حکم تھا، کیونکہ وہ عورت بہت بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی، تو اس لیے زیادہ احتیاط برتنے کی ہدایت کی تھی۔ تو ہم نے ایسے ہی کیا۔ جب ہم اس عورت کو لے کے جا رہے تھے تو ہمارا باس اس کی خوبصورتی دیکھ کر بے ایمان ہو گیا تھا، لیکن جس کا یہ کام تھا وہ آدمی بھی بہت خطرناک تھا، اور ہمیں اس عورت کو صحیح سلامت پہنچانے کا حکم ملا تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ تمہیں اس آدمی کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ وہ کون تھا؟ دائیں طرف کھڑے نوجوان نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس عورت کو اندر چھوڑنے صرف ہمارا باس گیا، ہم باہر گاڑی میں ہی انتظار کر رہے تھے، پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد آیا۔ اندر کیا ہوا ہم نہیں جانتے، اور نہ ہی دوبارہ ہمارے درمیان اس کا ذکر ہوا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اس نے انگار بڑھتے ہوئے ہاں میں سلایا۔ تمہیں یہ پورا یقین ہے کہ تم ہمیں پورا سچ بتا رہے ہو؟ اگر کچھ ایسا تو نہیں جو تم ہم سے ابھی بھی چھپا رہے ہو؟ نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اس جگہ کا پتہ جان کر آگے کیا کرنا ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ اسے اپنی دائیں طرف کھڑے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھے، جس کی کالی گڈاؤں جیسی آنکھوں میں لہو اترا تھا، اپنی بات مکمل کی اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ بائیں طرف کھڑا آدمی بھی اس کے پیچھے مڑ گیا۔ وہ دونوں اس گودام سے نکلتے دوبارہ اندھیرے کا حصہ بن گئے، اور پیچھے بس کسی جنون اور اس آدمی کے دردناک چیخ رہ گئی تھی۔ ہاں، صبح کے 6 بجے زارب کے کمرے کا دروازہ زور سے بجایا تھا۔ وہ جو میٹنگ سے رات لیٹ آنے کی وجہ سے نماز ادا کر کے ابھی کچھ دیر پہلے سویا تھا، اتنی جلدی اٹھ جانے پر غصے سے دروازہ کھولتا اس سے بھڑک گیا۔ ہاں، یہ کیا بدتمیزی! آپ جانتے ہیں ہم ابھی کچھ دیر پہلے سوئے ہیں، پھر اتنی جلدی اٹھانے کی وجہ؟ اس نے غصے سے بولتے ہوئے پوچھا۔ معاف کیجیے گا سردار سائیں، اگر آپ کو بات ضروری نہ ہوتی تو میں آپ کو کبھی یوں نہ بیرام کرتا۔ بولنا نہیں سردار صاحب، کو کچھ دکھانا ہے۔ خان نے اتنا کہتے ہی آگے ہوتے کمرے میں موجود LCD آن کی اور مخصوص چینل لگاتے ہوئے آواز نیچی کرتے ایک سائڈ پر ہو گیا۔ چلتی ویڈیو کو زارب شاہ نے سپاٹ نظروں دیکھا، جبکہ اس کا چہرہ بالکل تاثر تھا۔ اس کے دماغ کیا چل رہا تھا اندازہ لگانا فی الحال مشکل تھا۔ آج اس کے آفس کا پہلا دن تھا، جس کے لیے وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے صبح ہی اپنی ماں کو ناشتہ دوائی کھلوا کر وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل آئی تھی، تاکہ ٹائم سے آفس پہنچ سکے۔ کچھ اسے وہ دو نیلی آنکھیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیوں اس مغرور شہزادے کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اسے اپنی حیثیت کا اچھے سے پتہ تھا
कहाँ वो महलों में रहने वाला शहजादा और कहाँ वो झोंपड़ी में पलने वाली आम सी लड़की। इन दोनों का मेल कहाँ बनता था, जिस पर शायद रहम खाकर इसने ये नौकरी दी थी, लेकिन इसका दिल किसी और ही राह का मुसाफिर बनता जा रहा था। इसने सर झटकते हुए इसके ख्याल से पीछे छुड़ाया, लेकिन ये क्या इतना आसान था? जी नाती, तो आपको बताते चले, सरदार आजम शाह जो आईपीपी के उम्मीदवार हैं और जिन्हें पिछले दिनों एक जलसे के दौरान गोली भी लगी थी, और इसके बाद शहर में क्या हुआ इससे तो आप बखूबी वाकिफ हैं। जो यंग जनरेशन के लीडर हैं, आज इनकी ऐसी हकीकत खुल के सामने आई, जो ऐसे जाहिर किरदार किरदार अदा बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे बाजारी शरीफ, रहम दिल, सच्चाई के परचा साफ करने वाला मासूम, एक खूबसूरत परकश शख्सियत का मालिक शख्स अंदर से कितना सफाक बेरहम जालिम इंसान है। अपने रब्ते ताकत की जम में कैसे गरीब लाचार इंसान पर जुल्म कर रहा है, और बेबस शख्स कैसे इसके कदमे में गिर कर रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। और इतना नहीं, इन्हें इस लड़की पर रह नहीं आ रहा जो इनके कदमों में अपना दामन फैलाए अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांग रही है। आप खुद सोचें, जो शख्स ऐसे दोगली फितरी का हामिल हो, मुल्क को तरक्की और उस गरीब अवाम को बारे में क्या सोचेगा। वहीं सन अब जारिब शाह के बारे में और बहुत कुछ कह रहे थे, जब वहाँ मौजूद जारिब के एक सीनियर लियाकत अहमद PIA के नायब सदर थे। इन्होंने LDC की आवाज़ स्मूथ करते हुए अपना रुख इसी तरफ किया, और जब बोलते तो इनके लहजे में वाज़ियत भरी में झलक रही थी। ये वीडियो वायरल होते ही हंगामी तौर पर पार्टी ऑफिस मीटिंग बुलाई गई, जहाँ सबके चेहरे पर परेशानी वादी थी। वहाँ से वो रिलैक्स से बैठा बेतासर नज़रों से टीवी पे चलते इस तमाशे को देख रहा था। ये सब क्या है जारब शाह, इतनी लापरवाही? आप जानते हैं इन दिनों आपको कितनी एहतियात बरतनी थी। एक दिन बाद इलेक्शन है, ऐसे वक्त में ऐसी वीडियो को मंजर आम पर आना आपकी इमेज बुरी तरीके से खराब कर सकता है। हम सब आपसे कितनी उम्मीद वास्ते हैं। इसके अलावा इस इलेक्शन कैंपेन में हमने पैसा पानी की तरह बहा चुके हैं, और आपको अल्लाह ना करे इलेक्शन हार गए तो इतने दिनों की मेहनत पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इनके लहजे के साथ साथ भी चेहरे पर भी परेशानी झलक रही थी, जबकि जालिद शाह की पुरसोच नजरें अब भी टीवी की स्क्रीन पर चलती वीडियो पर थी, जिसमें 2 दिन पहले पंजाब का मंजर दिखाया जा रहा था, जिसमें सभी मेन हिस्से को काट कर सिर्फ जालिब के रशीदा को थप्पड़ मारने और इस दोनों मियाँ बीवी के इस कदम में बैठ कर इंतजार करने को एडिट करके तासर दिया गया था कि हर तरफ से जालिब ही जालिम व जाबर व गलत नजर आ रहा था। वहाँ क्या देख रहे हैं जालिब? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम सुन रहे हैं, आप टेंशन ना लें, नहीं डूबेगा आपका पैसा, हम संभाल लेंगे। अपनी बतासर वशियत से बड़ी नजरें इनके चेहरे पर टिकाते ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं तो बस आपका जो भी मतलब है हम सुन चुके हैं, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं। हमने कह दिया ना कि संभाल लेंगे तो संभाल लेंगे, बस। इतना कहते ही वो अपनी जगह से उठा, बिना किसी से बात किए बाहर निकल गया, जिसके पीछे पीछे हान भी गया, जबकि पीछे वो अपना समूह बनाकर रह गए। वो जब ऑफिस पहुंची तो न चाहते हुए पूरे 10 मिनट लेट थी। रिसेप्शन में बैठी लड़की को अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती अपने काम के बारे में पूछा तो इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए वासिफ शाह के कमरे की जाने का बोला, जबकि इसके इस बिलावजी के मुंह बनाने से इसे जरा समझ नहीं आई। फिर सर झटकते आगे बढ़ गई, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुकी थी और अपने नए बॉस से पहले ही बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। कल रात ही वासम के कुछ खास मेहमान अमेरिका से पहुंचे थे, जिनसे के साथ इसकी आज सुबह मॉर्निंग में इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि इन्हें शाम तक वापसी के लिए निकलना था। इसलिए वक्त से पहले ही वह आज ऑफिस पहुंच चुका था, जिसकी वजह से वो अभी जारब वाला मामले से अनजान था। इस वक्त इसके रूम में मीटिंग जारी थी जब दरवाज़ा हल्का सा नॉक करते हुए मारूफा अंदर दाखिल हुई, जबकि बाहर से अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को वासिम के साथ वहाँ मौजूद मेहमानों ने भी हैरान नज़रों से देखा। वासिम शाह को इसकी ये मुदाखलत बिना इजाज़त अंदर दाखिल होना ज़रा पसंद नहीं आया था, जिसका अंदाज़ा इसकी परेशानी पर बनती लेकिन उसे लगाया जा सकता था, जबकि इनके अमेरिकन की आंखों में इस एशियन ब्यूटी को देखते साइश वाजिया थी। वाह, शी इज सो ब्यूटीफुल। जबकि इनको मेंटमेंट पर वासिफ के अपने हाथों की मुठ्ठियां जोर से भींची थी। कमेंट्स पर, मिस हसना, आप इधर क्या कर रही हैं? आपको किसने ये नहीं सिखाया कि किसी के रूम में दाखिल होने से पहले इजाज़त ली जाती है? इसने सह लहजे में अपनाते हुए से उर्दू में पूछा। इसकी कम से कम इन अमेरिकन को बिल्कुल समझ नहीं आई थी। इसके लहजे की कराहत तो उसकी ओशन ब्लू आइज में धीरे धीरे उड़ती सुर्खी इसकी गुस्से का होने का पता दे रही थी। वो सर, मैंने रिसेप्शन से पूछा तो उन्होंने बोला आपके रूम में चली जाओ, इसलिए मिस हसन आप बाहर वेटिंग में रूम में इंतजार करें, फिलहाल मैं मसरूफ फ्री होकर बात करेंगे। जी सर, इतना कहकर वो चली निकल गई।
جبکہ وہ سب دوبارہ کام کی طرف متوجہ، لیکن واسم کے اندازے میں اب پہلی جیسی دلچسپی مقبول تھی۔ وہ تقریباً 3-4 گھنٹے بعد فری ہوا تھا اور ان سب میں وہ معروفہ کے بارے میں مکمل بھول چکا تھا۔ وہ جو تب سے ویٹنگ روم میں بیٹھی اس کے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا یہ انتظار ہی رہا۔ اب تو تقریباً آفس ٹائم بھی ختم ہونے کو قریب تھا۔ ایک تو اس کا دل کیا کہ وہ جا کر واسم سے پوچھ لے کہ اسے یہاں ویٹنگ روم میں بٹھانے کی جاب دی ہے، لیکن پھر اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی۔ وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر آفس سے بس نکلنے ہی لگا جب اس کے پی آئی نے اسے معروفہ کے بارے میں پوچھا۔ سر، وہ جو صبح مس آئی تھی وہ ابھی تک ویٹنگ روم میں بیٹھی ہیں، آپ مجھے بتائیں انہیں کیا جواب دیں؟ اگر آپ کہیں تو میں انہیں بلاؤں یا پھر واپس بھیج دوں؟ واسم جو معروفہ کے بارے میں مکمل بھول چکا تھا، حیرت سے اپنے پی اے کو دیکھنے لگا۔ اب بھی وہ اسے بلانے کے کہتا کہ اسے صبح کی اسی حرکت یاد آئی اور ساتھ ساتھ اس کے کلائنٹس کی نظریں اور کمنٹس بھی۔ اسے یاد کر کے اسی رگیں ایک بار پھر تن کی تھی۔ اسے وہاں بیٹھی ہی رہنے دو، اسی لائق ہے وہ بیوقوف لڑکی، وہ منہ میں ہی بڑبڑایا تھا، جہاں تک وہ خود پر بھی حیران تھا کہ اسے اتنا غصہ کس بات پہ آ رہا ہے۔ جی سر، جیسے اس کا پی اے سن نہیں پایا اس لیے دوبارہ بولا، وہ جیسے ہوش میں آیا۔ وہ سر، میں پوچھ رہا تھا ان کا کیا کرنا ہے؟ ہاں تم ایسے کرو، اسے صبح آنے کا بولو۔ جی بہتر سر۔ اس کا پی اے اتنا کہتا باہر نکل گیا۔ جب اس کے فون کی گھنٹی کسی ویڈیو نوٹیفیکیشن سے اوپن کر کے دیکھتے ہوئے اسے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے تھے۔ زربینی، ابرش سمیت ابیہ بھی سب مل کر اماں سائیں کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی ان کے جوانی کی قصے سن رہی تھی۔ کبھی کسی بات پر ہنس دیتی، کبھی دادا سائیں کے نام سے چھیڑنا شروع کر ہو جاتی۔ اچھا اماں سائیں ہمیں بتائیں کہ دادا سائیں آپ کو پہلی بار کب دیکھا؟ اپنے لہجے میں شرارت سموتی ابرش بولی تھی۔ ارے لڑکی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے جو پوچھ رہی ہے؟ اماں سائیں نے اس کی شرارت سمجھتے سے گھوری سے نوازا۔ کیا اماں سائیں، یہی تو اصل پوچھنے والی بات ہے، پلیز بتائیں نا۔ جب کہ زربی نے ابیہ کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔